साई दीपक, ओहो हो, यार मैं कहता हूँ इसने जो है ना, थैंक यू जी, इसने जो है ना अवैसी को फाइनली कॉर्नर कर लिया था. लेट्स वॉच कि इसने क्या कैसे कॉर्नर किया. That the Islamic law is only Quran and Sunnah? No, you're absolutely wrong. Go ahead, please No, explain. it is not. Right. It is Quran, it is Sunnah, Right. it is the judicial or the fatwas given. Then you have schools of thought. Right. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So these schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Is Every religion, every school of thought. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection, where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah. अल्हम्दुलिल्लाह. ये सब कुछ दिखाने के बाद अब मैं आपके साथ चल रहा हूं फतावा आलमगीरी के ऊपर. इमेजिन मैं इसी वजह से फतावा आलमगीरी के ऊपर फौरन नहीं गया था. दिस इज द रियलिटी के फतावा आलमगीरी को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते. ये फतावा आलमगीरी की जिल्द नंबर 6 है. कुछ हम चीजें आज यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ मैं जिल्द नंबर 2 से पढ़ूंगा और आपको कुछ दिखाएंगे. इंडिया फतावा आलमगीरी है, मैं इंडिया के रेलिवेंट से बात करूंगा. एक बांदी दो शख्सों में मुश्तरक है, इसमें बच्चा हुआ, दोनों ने दावा किया तो दोनों में इसका नसब साबित होगा. दोबारा सुने इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. अगर एक फीमेल स्लेव इंडिया पे कब्जा किया, स्लेव बनी, स्लेव एक बंदे को मिली, उसने रखी, उसके बाद उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ी. जब उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो बंदा साजिद भाई के पास आया. साजिद भाई, एक स्लेव बिक रही है. साजिद भाई बोलते हैं कितने की बिक रही है? 500 इंडियन रुपयों की बिक रही है. स्लेव बहुत ही पप्पू है यार, लेकिन मेरे पास सिर्फ 250 रुपए हैं. साजिद भाई आप 250 रुपए देते हैं? हाँ हाँ एडम भाई, ये 250 मेरी तरफ से हुए, आए दोनों मिलकर स्लेव खरीदने चलते हैं. तो साजिद भाई और एडम भाई गए स्लेव खरीदने. हम दोनों ने स्लेव खरीदा. अब ये जो स्लेव है ये हमारा मुश्तरका स्लेव है. अब मैं और साजिद भाई आपस में डिस्कशन करते हैं, यार साजिद भाई ऐसा करें, एक महीने में ये वाला हफ्ता तुम्हारा, ये वाला हफ्ता मेरा, ये वाला हफ्ता तुम्हारा, ये वाला हफ्ता मेरा, या इस एक महीने तुम्हारी, एक महीने मेरी, एक महीने तुम्हारी, एक महीने मेरी, या साजिद भाई ये एक दिन तुम्हारी, एक दिन मेरी. जो भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसाइड कर लिया, बिकॉज राइट हैंड पोजेस का वर्ड आता है मलक, मलकल यमीन, मलकल यमीन, मलकल ईमान. मलक कहते हैं ऑनर को. जैसे एक कप के आप ओनर होते हैं, जैसे एक ग्लास के आप ओनर होते हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल के आप ओनर होते हैं, जैसे एक घर के आप ओनर होते हैं, उसी तरीके से स्लेव बांदी के आप ओनर होते हैं. अरबिक का लफ्ज है मलकल यमीन, ईमान से बनाई गई स्लेव का मालिक. मालिक मलक, मलक लफ्ज अरबी का, उर्दू मालिक यानी ऑनर अंग्रेजी वाले से बनता है. हमें फतावा आलमगीरी इस वक्त समझा रहा है कि अगर एक स्लेव गर्ल दो औरतों में मुश्तरका हो यानी कि शेयर्ड हो, और वो अगर बच्चा जने तो वो बच्चा किसका कहलाएगा? तो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो दोनों का कहलाएगा. वो साजिद का भी होएगा और एडम का भी होएगा. लेकिन फिर दूसरा जनी तो बदवन औरत लाजम ना होगा. अगर इसने एक दावा किया तो इसको लाजम होगा, और साहिबीन के नजदीक माँ और बच्चा दोनों से हिस्से शरीक का जामिन है, और इमाम आजम के नजदीक भी ये नजदीक सही नहीं, ये बहुत सही है. ओके. तीसरा मर्तबा बांदी है और इसके बच्चे का नसब, इसको छोड़ते हैं, दोनों बराबर छोड़े, बांदी का मामला. एक शख्स ने अपनी बांदी से माशरा खर्च के मुबाशरत की, इसको अजल हो गया, बस बांदी ने इसकी मनी किसी चीज में लेकर अपनी फर्ज में दाखिल कर ली और इसको पेट रह गया, तो इमाम आजम से रवायत है बच्चा इसी मर्द का होगा, बांदी इसकी उम्मुल वलद होगी. अब उसको देखिए गेम क्या दिखा रहे हैं कि एक शख्स ने अपनी स्लेव गर्ल के साथ सिर्फ प्लेजर के लिए सेक्स किया है और अजल किया, और अजल मीन्स यानी कि उसने उस औरत के बाहर, उसके पेट पे, उसकी कमर पे कहीं पे स्पर्म आउट कर दिया. लेकिन बांदी ने वो स्पर्म पकड़ा और अपने अंदर डाल दिया और बच्चा पैदा कर लिया. अब ये बच्चा किसका होगा? ये उसके बारे में बता रहे हैं. आजम स्पीकर भाई, जी भाई. ये ऐसा मुमकिन हो सकता है उस मामले में कि सर वो हो फीमेल्स सकता है, को नहीं हो अपने सकता, अंदर उन्होंने डाल दे? फतवा दिया कि क्या होगा. बिल्कुल हो सकता है. पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. ओके सर, नहीं पॉसिबल है तो
آپ کو اس چیز پہ مسئلہ پاسبل نہیں, آپ کو اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک سلیو کو پکڑ کے 2-3 لوگ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں, رائٹ؟ ویری بیڈ. اوکے, یہ آپ کا اسلام ہے میری جان, چھوڑ دیں اسلام. اگر کسی شخص کی ملک میں ایک باندی حاملہ ہوئی اور اس نے فروخت کر دی, پھر مشتری کے پاس 6 مہینے سے کم وقت میں بیع بچہ جنی, پس بایا نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا, حالانکہ اس کی ماں کو آزاد کر چکا ہے, تو یہ بچہ بایا کا بیٹا ہوگا, اس کی آزادی کا حکم کیا جائے گا, اور باندی کے حق میں دعوت صحیح نہیں حتیٰ کہ اس کی ملولد قرار نہ دی جائے گی. اب امیجن کرو کہ اس سچویشن میں وہ عورت جس کے اندر سے بچہ نکل رہا ہے, وہ اس کی ام الولد بھی نہ قرار دی جائے گی. اگر مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا ہے, تو بایا کی عورت بچے اس کی ماں کے حق میں صحیح نہیں ہے. جس صورت میں ماں کو آزاد کیا ہے, اس صورت میں صاحبین کے نزدیک بچے کا حصہ سمن واپس کرے, اور امام کے نزدیک صحیح روایت ہے. آپ ماں کو کسی اور جگہ بیچ رہے ہیں, بچے کو کسی اور جگہ رکھ رہے ہیں, all allowed ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اگر بچے کا ہاتھ کاٹا گیا, پھر مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی, پھر بائی نے دعویٰ دیا, تو دعوت صحیح ہے, الحمدللہ. اگر بچے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں, کسی نے پھوڑ دیں, پس مشتری نے اس کو دے کر اس کی قیمت بھرائی کر لی, پھر بائی نے دعویٰ کیا, تو صحیح ہے. اور آنکھ پھوڑنے والے مشتری نے اپنی قیمت لے لی, امام اعظم کے نزدیک مجرم پر عرش نہ ہوگا, یہ محیط سرخی میں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آنکھیں پھوڑو, ہاتھ کاٹو, جو مرضی کرو, اٹس آل گڈ, چل, ٹیک اے چل پل. یہ سب فتاوی عالمگیری میں. سر آپ کے سامنے, آپ اردو پڑھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے؟ نہیں پڑھ سکتے؟ جی جی مطلب بالکل. آپ کو تو سمجھانا بہت ہی آسان ہے, کیونکہ آپ کے لیے اردو پڑھنا مسئلہ نہیں ہے. کیا جی کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. ابھی آگے جو لکھا ہوا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک باندی کسی شخص کے پاس حملہ ہوئی, اس نے فروخت کر دی, بیچ دی, اور دام لے لیے, پھر 6 مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی, پس بائی نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی یعنی جھوٹ بولا, پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کیا گیا, یا آمدن یا جرمن یا خطان کسی طریقے سے بھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا, تو مجرم اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے. جی. بہترین. آپ سمجھا بھی دیں لوگوں کو, آپ ہی سمجھا دیں. ہاں یہ بول, اگر ایک باندی کسی شخص کے پاس حاملہ ہوگی, اس پریگننٹ ہو گئی, اور اس نے فروخت کر دی یعنی اس نے بیچ دی, اور دام لے لیے, اس کا پیسہ بھی اس کے پاس مل گیا, پھر 6 مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی, 6 مہینہ ہوا نہیں, اور جس نے خریدا تھا اس کے پاس وہ بچہ پیدا ہو گیا, اور بائی نے دعویٰ کیا یعنی جو بیچنے والا تھا جس کو پیسہ مل چکا ہے اس نے دعویٰ کیا, اور پھر جو جس نے خریدا اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ایسے معاملہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کر دیا گیا کسی طریقے سے, چاہے غلطی سے یا کسی طریقے سے, تو مجرم پر اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے. تھینک یو. یہ تو کتنی زبردست باتیں ہیں. زبردست, یہ زبردست ہے لاسٹ والا. بہترین ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور مزاج بتاتا ہوں. آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں ایک عورت کتنے لوگوں میں شیئر ہو سکتی ہے. ایک شخص نے 2 غلام جو جوڑیا یا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے. 2 غلام جوڑے جو دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ ایک سلیو لڑکی نے جڑوا پیدا کیے ہیں, پیچھے انہوں نے جڑووں کے بارے میں بات کی ہے. جوڑیا یا 2 بچوں میں سے ایک فروخت کیا گیا. آپ بچے پیدا کروا کے اس کے بچے بیچ رہے ہیں. ایک فیمیل سلیو کو آپ لائے, اس سے بچے پیدا کرائے, اور اب آپ بچے بیچ رہے ہیں. دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا, دونوں کا نسب مدی سے ثابت ہوگا, اور مشتری نے اس کو آزاد کر دیا, تو باطلوں کا حکم یہ کہ اثر علوق بائے کے مالک میں ہوا, اور وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے 2 غلام جوڑیا کے دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے خریدے, پھر ایک کو فروخت کر دیا, پھر دونوں کا نسب کا دعویٰ کیا, دونوں نسب مشتری ثابت ہوگا. میں یعنی کہ ساجد صاحب آپ جو ہیں وہ میرے سے میری غلام کے بچے خریدتے ہیں جو اس نے جڑوا بچے پیدا کیے. وہ 2 بچے خریدنے کے بعد آپ ایک کو آگے بیچ دیتے ہیں. یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. جی بالکل. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سلیوری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, اٹس اے ویری نائس سلیوری. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیکر ابھی آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو الاؤ کیا ہے تو اٹ از گڈ. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولنے والے؟ کبھی کبھی آئی فیل پٹی آن دیز مسلمس جو کہ اس چیز کو مانتے ہیں اور یہ والا آرگیومنٹ لا کے دیتے ہیں, اور کبھی کبھی آئی فیل اینگری
اور مجھے ان پہ غصہ چڑھتا ہے کہ یار تم آنکھیں کھول کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کیا لکھا ہے. فتاوی عالمگیری کو ریجیکٹ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر گند کتنا لکھا ہوا ہے. آپ نہ صرف یہ کہ فیمیل عورت بیچ رہے ہیں بلکہ اس کے جو بچے نکل رہے ہیں آپ اس کو بھی بیچ رہے ہیں. نہیں جی, 2 باندیوں میں سے پسند کی باندی لینے کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 باندیاں, ایک آپ کو زیادہ پپو لگ رہی ہے, اس کو کیسے لیا جائے گا؟ فتاواز کے اوپر جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس وقت تقریباً 4000 لوگ جڑے ہیں, دوبارہ سے بتاتا ہوں. فتاواز از این انٹیگرل پارٹ آف اسلام. انٹیگرل کہتے ہیں جس کے بغیر اسلام چل نہیں سکتا. فتاواز اجماع کے تھرو نکلتے ہیں, اور اس اجماع کے بغیر اسلام ہے نہیں, کیونکہ اسلام میں کوئی بھی چیز کلیئر کٹ قرآن نے جو بتائی تھی ان کے اوپر اگر آپ نے شرع بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو مجبوری ہے کہ فتاواز تک چلیں. کیونکہ جیسے ہی دنیا میں جدت اختیار ہوتی ہے, چیزیں نئی کی نہیں آتی ہیں, تو اسلام میں چونکہ ہر چیز حلال اور حرام کے اوپر دیکھنی پڑتی ہے, تو فتاواز اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاؤ دے آر حلال اینڈ ہاؤ دے آر حرام. فتاواز نکالے جاتے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز آتی ہے اور نئی چیز قرآن کے اندر تو لکھی نہیں ہوئی, تو قرآن اور سنہ کی روح سے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, دس از کالڈ فتاواز. اسی لیے فتاواز عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے شرع کے اوپر فتاواز لیے کہ میں اب انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہوں, مجھے یہاں پہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ریئیکٹ کرنا ہے, ایکٹ کرنا ہے, بہیو کرنا ہے, کیونکہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر چیزیں فرق ہیں ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ, ایران, عراق, افغانستان, اور ان چیزوں کے حساب سے یہاں پہ چیزیں فرق ہیں. سو دے ہیڈ ٹو گیٹ سم تھنگ فار دس ایریا کہ وہ یہاں پہ کس طریقے سے اس کو لیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اکیلا ایک بندہ, چاہے مفتی جو ہوتا ہے وہ کورس پورا کرتا ہے, وہ اکیلا نہیں لیتا, ایک پوری میٹنگ بیٹھتی ہے ہر فتوے کے لیے. جیسے اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو جامعہ اشرفیہ بریلویوں کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے, اس میں ایک پوری میٹنگ بیٹھتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں پر بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. پھر فتاوی عالمگیری, فتاوی رشیدیہ, فتاوی دوسرا بھی ایک ہے, تو ان سب کو کھولا جاتا ہے, ان سب کے ذریعہ پھر قرآن و حدیث کو نکالا جاتا ہے, پھر اس میں سے وہ فتویٰ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. جیسے فوٹو کھینچنا بھی کسی زمرے میں حرام ہی مانا جاتا ہے, لیکن آج کے دور میں بعض علماء نے جدت اختیار کی اور کہا کہ نہیں, اس کو حلال قرار دے سکتے ہیں. تو فتویٰ کسی ایک شخص سے کوئی ایک مفتی بیٹھ کر کے نہیں دیتا, وہ چھان بین پوری کرتا ہے. اور خاص طور سے لالا جی جس فتوے کو دکھا رہے ہیں فتاوی عالمگیری, اس پہ تو سب کا اجماع ہے اور قیاس ہے کہ بالکل یہ بالکل درست فتویٰ ہے. جی, اس کا قیاس کو تھوڑا سا وکی سے ایکسپلین کر دیتے, کیونکہ آج ہمارے پرانے ایک بھائی جو آئے تھے انہوں نے وکی کا آرٹیکل دیا تھا, تو میں وکی کے آرٹیکل سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اٹ سیز حنفی اسکول آف تھاٹ کا ہے, in order to compile Fatawa Alamgiri, Emperor Aurangzeb gathered 500 experts in Islamic jurisprudence. اورنگزیب نے 500 ایکسپرٹ اسکالرز, مفتیان اٹھائے تھے. کہاں سے؟ 300 from South Asia, 100 from Iraq and 100 from Hijaz. یعنی کہ 100 سعودی عربیہ سے, 100 عراق سے, اور 300 صدرن ایشیا کی ڈفرنٹ کنٹریز سے اس نے 500 گیدر کیے تھے اسلامک جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس. اور ان ایکسپرٹس کے تھرو 500 ایکسپرٹس کے تھرو, جیسے کہ ساجد بھائی بتا رہے تھے کہ اکیلا بندہ فتوا نہیں دے سکتا, وہ 500 جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس نے مل کے فتاوی عالمگیری کو کمپائل کیا تھا بیسڈ آن دی اسلامک شرع, کہ کون سا فتوا ایکسپٹنس میں ہے, صحیح ہے. مجھے بتائیے کہ ساجد بھائی ایک عام سا بندہ آ کے فتاوی عالمگیری کا ایک بھی لائن کو اگر ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ کتنے اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس کو ریجیکٹ کر رہا ہے ساجد بھائی؟ یہ 500 تو یہ ہے, بلکہ اگر وہ ریجیکٹ کرے گا تو خود اس پہ اہل علم حضرات فتوا لگا دیں گے, کہیں نہ کہیں اس کو خارج کر دیں گے. جی سر, کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے نا, یو ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ آف دیٹ لیول, یا you have to have certain people who are expert into this field, وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, قرآن و سنہ کے ایکسپرٹ ہیں, اور وہ اس کو اس لیول کے اوپر جا کے حجت دے کے ایک نیا فتویٰ نکال کے اس کو ریجیکٹ کریں گے تو ہوئے گا, تو ہو سکتا ہے. بالکل.
وہ کہ اکیلا وہ بندہ نہیں کر سکتا. اکیلا بندہ نہیں, اس لیول کے جورسپروڈنس ایکسپرٹس ایک فتوے کے اگینسٹ فتوا نکالیں اور اس کو پروو کریں ایک اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس کے سامنے ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں, ہمارے سامنے نہیں, اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس والے اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کریں اور قرآن و سنہ سے اپروو کر کے اس کو پھر چینج کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. دس از بالکل ہاؤ فتاواز ورک. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا لوگوں کو بھرم ہے اپنا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آگے کہتا ہے میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا, اور کوئی بندہ اٹھ کے آگے کہتا ہے لو جی میں اب بتاتا ہوں آپ کو, میں ایکسپلین کروں گا آپ کو. آپ کہاں سے ایکسپلین کریں گے بھائی؟ وہ Who are سب you سے to بڑا explain? جاہل ہے. یہ ایک پڑھا لکھا بندہ, چاہے ایک مفتی, وہ خود کبھی نہیں کر سکتا. یہ نہ ایک پڑھا لکھا بندہ, ہاں جو جاہل ہے وہ کہہ دے گا, جو اس کے نظریے سے نہیں آئی, جو اس کے مائنڈ میں ٹکرا گئی کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, وہ انکار کر سکتا ہے, اور اس پر کوئی حد بھی نہیں, یار یہ اس کو معلوم ہی کیا ہے. ایک پڑھا لکھا, ایک مفتی یا ایک عالم یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا, ورنہ کہا جائے گا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے. تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اس حجت کو مانتے نہیں ہیں, ان سب کو پروف کرو. آپ اپنا نظریہ پیش کرو, پھر وہ اپنا نظریہ پیش کریں گے, دونوں میں جو رائج ہوگا, جو صحیح ہوگا, اس کو قابل قبول کیا جائے گا. ایک بندہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا فتاوی کو. Absolutely. Thank you so very much.